مرحب يا هلال أهلا أهلا كيف الحال قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك صار وصال نعطي صبرا نأخذ أجرا والله يرانا ويسمعنا نغفر زلا نوصل أهلا لأن رمضان يجمعنا. जी तो नाज़रीन, रमज़ान मुबारक ट्रांसमिशन के हवाले से जामिया मस्जिद जिलानी के इमाम अल्लामा मुफ्ती आमिर साहब का ख़ुसूसी बयान। आज का मौजू 19 रमज़ान मुबारक सदका खैरात और अल्लाह की राह में माल खर्च करने की बरकत और फ़वाइद के हवाले से है। पावर प्लस पर पेश किया जा रहा है। इस वक्त कराची नुमाइंदगान पावर प्लस न्यूज़ के आरिफ सोनी जामिया मस्जिद जिलानी गार्डन कराची में मौजूद हैं। जी आरिफ सोनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। जी नाज़रीन, हम एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर हैं सेरी ट्रांसमिशन स्पेशल आरिफ सोनी के साथ रमज़ान करीम पावर प्लस पे। आज 21वीं शब कदर शुरू हो गई है और ये अशरा आपको पता है कि बड़ा रहमतों वाला और आखिर में जो है ये जहन्नम से निजात दिलाता है और हमें चाहिए कि इन आखिरी घड़ी के अंदर हम जो है उससे पूरा फ़ायदा उठाएं। हमारे सवालों का सिलसिला भी जारी है। आज का जो सवाल है हमारे साथ जो लाइन पर मौजूद है हमारे साबिर कादरी, वो लाइन पर मौजूद है, वो सवाल पूछना चाहते हैं। जी साबिर कादरी, क्या सवाल करना चाहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजा अब्दुल गफ्फार साहब ने जो ये इक़दाम किया है कि पावर प्लस के चैनल के ऊपर आरिफ सोनी साहब मेरे पास आए हैं और बड़ी मेहनत भी करते हैं माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छा इक़दाम है। ये तो इससे उम्मत को आगाही भी मिलेगी सवाल जवाब से और बड़ा अच्छा मतलब रिस्पॉन्स मिलेगा। मुफ्ती आमिर साहब से मेरा ये सवाल है कि मेरा एक दोस्त है, वो उसका एक गुर्दा जो है ना वो बिल्कुल फेल है और दूसरा गुर्दा जो है ना वो 50% ऑन है, 50% फेल है। तो उसको डॉक्टरों ने मना किया हुआ है कि वो रोज़ा ना रखे। तो वो उसके लिए शरई एहकाम क्या होंगे, फिदिया वगैरह का, या क्या होगा, इससे ज़रा आगाही हमको हासिल करनी थी। तो मेहरबानी करके जो है ना इसका जवाब दे दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सवाल पूछा। हमारे मुफ्ती अल्लामा साहब यहाँ पर आमिर साहब मौजूद हैं। जो आपने जो सवाल किया है गुर्दे के हवाले से, जो आपके दोस्त हैं उनके गुर्दा फेल हो चुका है और डॉक्टर ने उनको मना किया है, तो क्या इनका जवाब देंगे सर आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर सही अक़ीदा सुन्नी डॉक्टर और माहिर तबीब हो, वो अगर कोई इस तरह का मशवरा तजवीज़ दे दे कि अगर आप रोज़ा रखेंगे तो ऐसे में आपकी बीमारी बढ़ जाएगी या देर से अच्छी होगी या पहले से ज़्यादा आपकी जान को अज़ियत और तकलीफ़ होगी, तो ऐसे में अगर वो माहिर तबीब है तो उसके कहने से रोज़ा इफ्तार किया जा सकता है, लेकिन बाद में उसकी क़ज़ा करनी पड़ेगी। याद रखें कि फ़िदिया उस वक़्त बनता है कि जिस वक़्त कोई ऐसा शेख फ़ानी हो कि जो शेख फ़ानी उसकी बीमारी इस हद तक हो तो मज़ीद मुस्तक़बिल में उसका ठीक होने का बिल्कुल ज़रा बराबर भी कोई गुमान तक ना जाता हो कि ये मुस्तक़बिल में ठीक हो सकेगा। यानी ऐसा बूढ़ा, ऐसा शेख फ़ानी जो ऐसी बीमारी में मुब्तला है कि मुस्तक़बिल में उसके सही होने के चांस नहीं हैं, तो ज़ाहिर सी बात है जब वो सही होने के चांस नहीं हैं तो ज़ाहिर आप वो फ़िदिया ही उसका देना पड़ेगा, क्योंकि आगे उसकी क़ज़ा का कोई सूरत नहीं नज़र आ रही होती। तो ऐसी बीमारी के जो नौजवान है और इस तरह की बीमारी में मुब्तला है, तो इसमें उम्मीद होती है कि मुस्तक़बिल में वो इसको कवर कर लेगा और कवर करने के बाद उसको इतना इफ़ाक़ा मिलेगा कि वो इन रोज़ों की क़ज़ा कर सकता है। तो सूरत मज़कूरा के अंदर चूँकि वो नौजवान है और उसका एक गुर्दा काम नहीं कर रहा, दूसरा गुर्दा मामूली सा काम कर रहा है, लेकिन उम्मीद है कि मुस्तक़बिल में उसका इलाज मुआलजे के बाद उसका गुर्दा वो प्रॉपर काम करने लग जाएगा। तो अगर वो ठीक हो जाएगा तो फिर ऐसी कंडीशन में उसको उस रोज़े की क़ज़ा करनी पड़ेगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी साबिर साहब, आप इंशाअल्लाह, साबिर कादरी साहब, आप मुतमईन हो गए होंगे। इसी तरह इंशाल्लाह और किसी को, अगर किसी के सारिफ जो हमारे नाज़रीन हैं उनके जहन में कोई अगर सवाल आता है तो ज़रूर अल्लामा आमिर साहब उनका जवाब देंगे। आज का क्या मौजूद है अल्लामा साहब, ज़रा बताएंगे तफसील से?
جی آج چونکہ یوم وصال حضرت مولا علی تھا تو حضرت علی کے مناقب اور فضائل کے حوالے سے قرآن اور حدیث کے ضمن میں ایک مختصر اور جامع معنی گفتگو کرنے کی کوشش کی ہے. انشاءاللہ آپ سنیں گے تو مولا علی کی محبت اور صحابہ کی محبت کا درس ملے گا. جی بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو راجہ عبدالغفار نے اور قادر اکبر صاحب نے آپ کو جو نا بڑی شب قدر جو ہے اس وقت جو شب قدر شروع اس کی بہت بہت مبارکباد بھی دیے اور اسپیشل آپ کا بہت شکریہ ادا کیا کہ آپ اس پورے رمضان ٹرانسمیشن میں اسپیشل ٹرانسمیشن میں لوگوں کے ساتھ ہے, ناظرین کے ساتھ ہے. آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل, پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ راجہ عبدالقادر صاحب جو ہیں انہوں نے ماشاءاللہ دعاؤں سے بھی نوازتے رہتے ہیں اور شکریہ بھی ادا کرتے رہتے ہیں. تو اصل میں تو ہمیں بھی ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ظاہری سی بات ہے انہیں کی وساطت سے دنیا بھر میں ہماری اس ٹرانسمیشن کو جیلانی مسجد میں ظاہر محدود پیمانے پر لوگ سنا رہے تھے, دیکھ رہے تھے, لیکن انہیں کی وساطت سے پوری دنیا میں ہماری یورپ میں ماشاءاللہ بہت مشہور ہو گیا یہ, کیونکہ بتا رہے کہ یورپ کے اندر جو لوگ سن نہیں پاتے نا کراچی میں, تو وہ سچویشن ہے یورپ اٹلی کے اندر بہت زیادہ پاپولر ہو گیا. تو آپ کا بھی ظاہری سی بات ہے اس کا کریڈٹ تو انہیں کو جائے گا کہ جس نے اسلام میں کوئی ایسے کام کی بنیاد رکھی, تو اگر وہ کام اچھا تھا تو اس کا ثواب اور نیکی اس کام نکالنے والے کو ملتی رہے گی. تو یقیناً ظاہر ہے راجہ عبدالقادر صاحب کو اس کا کریڈٹ ضرور جائے گا, اور میں بھی ان کے لیے دعا گوں کہ اللہ تعالیٰ مستقبل میں بھی ان سے اسی طرح نیک کام کرتے رہنے کی انہیں توفیق عطا فرمائے. اور میں پھر شکریہ ادا کروں گا کہ بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ آپ کا. آج آپ کو ہم بغیر انتظار کیے, مطلب ظاہر بات آج جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے اور ان میں بڑا اچھا بیان دیا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے فَكُنْتُمْ مولا فَعَلِيُّ الْمولا, جس کا میں مولا اس کا علی مولا. تو آپ یہ ماشاءاللہ بیان سماعت فرمائیں, آپ کو بھی بہت مزہ آئے گا. جی آپ کو بیان کی طرف لے چلتے ہیں. قرآن کی 300 سے زائد آیتیں اللہ نے حضرت علی کی شان میں اتاری ہیں. اب اس بات سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اگر کسی کے بارے میں استاد صاحب کہہ دیں کہ یہ شخص بڑی شان والا ہے تو وہ خوشی سے پھولے سمائے گا. اگر کسی کے پیر کہہ دیں, حضور غوث اعظم کہہ دیں, صحابہ میں سے حضرت علی کہہ دیں کہ یہ شخص بڑی عزت اور وقار اور عظمت والا ہے, تو وہ پھولے نہیں سمائے گا. یا میرے آقا کسی کے بارے میں کہہ دیں کہ فلاں شخص بڑی عزت اور مقام والا ہے, تو وہ زمین پہ سینہ تان کے چلنا پسند کرے گا. تو اب جب یہ لوگ کسی کی عظمت بیان کریں تو وہ اتنا خوشی سے پھول اٹھے گا. تو جس علی کے بارے میں قرآن 300 قرآن کی آیتیں اتارے, وہ علی کتنی شان والا ہوگا. حضرت مولا علی کی شان میں قرآن کی ایک آیت, جس آیت پر سورہ طہر کی کئی آیتیں اللہ تعالیٰ نے اتاری ہیں, کہ جس وقت حسنین کریمین وہ بیمار ہوئے, حضرت سیدہ فاطمہ اور حضرت مولا علی نے منت مانی کہ اگر یہ ٹھیک ہو گئے تو ہم 3 دنوں کے روزے رکھیں گے. تو جس وقت حضرت حسن حسین ٹھیک ہوئے تو آپ دونوں نے وہ منت پوری کرتے ہوئے روزے رکھے. اب جب پہلے دن روزہ رکھا تو چونکہ گھر میں فقر ہے, گھر میں فاقہ ہے, کھانے کو کچھ نہیں ہے, تو حضرت علی ایک یہودی شمعون تھا اس کے پاس گئے, اس سے کچھ جو لیے اور اسے پیسا گیا تاکہ اس کی روٹی تیار کر کے افطاری کے ٹائم کھائی جائے. افطاری کا وقت تھا, دروازے پہ ایک سائل آیا, اس نے آ کے اعلان کیا مسکین ہوں کھانے کو دے دو. حضرت مولا علی اور حضرت فاطمہ الزہرا نے وہ اپنے اپنے حصے کی ایک روٹی اٹھا کے دے دی. اب آپ یہاں دیکھیں, دوسرے دن یتیم آیا, تیسرے دن قیدی آیا, اسی طرح انہوں نے اپنے اپنے حصے کی روٹی اٹھا کے دے دی. اب کیا کیا, کھجور کھا لی اور پانی پی کے افطاری کر لی. 3 دن کھجور سے روزہ رکھا, کھجور سے افطار کیا اور پانی سے گزارا کیا. اب تیسرے دن حضرت فاطمہ الزہرا کی حالت گرنے کے قریب ہو گئی, چہرہ پیلا زرد پڑ گیا. میرے آقا تشریف لائے, حضرت فاطمہ نے اپنا سر حضور کے سینے پہ رکھا, اتنے میں جبریل امین قرآن کی آیتیں لے کے اترے. اچھا یہاں ان کی صحابت کے حوالے سے دیکھیں, میں ایک چھوٹا سا جملہ ضرور عرض کرنا چاہوں گا. اگر دونوں میں سے چاہتے تو ہر ایک کے حصے کی ایک روٹی دی, چاہتے
تو آدھی روٹی حضرت علی دے دیتے، آدھی روٹی حضرت فاطمہ دے دیتی، آدھی آدھی دونوں کھا لیتے. لیکن یہ ایسا گھرانہ تھا، ایسا سخی گھرانہ تھا، یہ نہ دیکھا کہ دن روزے سے گزارا، یہ بھی نہ دیکھا کہ بغیر کھائے پیے کیسے زندہ رہیں گے. چونکہ آل بیت کا لجپال گھرانہ تھا، مانگنے والے کو پوری کی پوری روٹی اٹھا کے دے دی. اور جب ایسی سخاوت پیش کی، اللہ نے قرآن کی آیتیں اتاری، فرمایا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، یہ نظریں پوری کرنے والے ہیں. اور یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا، اور یہ اللہ کی رضا کے لیے یتیموں، مسکینوں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور یہ کھلانے میں ان سے کوئی اجرت یا جزا طلب نہیں کرتے، بلکہ ان کی زبان پہ ایک ہی نعرہ ہوتا ہے کہ ہم نے انما نطعمکم لوجہ اللہ، کہ ہم تمہیں اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں اور تم سے کوئی عوض اور بدلہ طلب نہیں کرتے. پھر اللہ نے آگے مزید ان کی شان بیان کی، فرمایا اللہ نے ان کے لیے جنت کے وعدے فرما دیے ہیں، اور جب یہ جنت کے اندر جائیں گے آگے فرمایا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، کہ ان کے گرد نوکر چاکر غلام طواف کر رہے ہوں گے، اور ایسے خوبصورت نوکر چاکر ہوں گے. فرمایا اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، ایسے خوبصورت نوکر ہوں گے کہ جب ان نوکروں کو، غلاموں کو تم دیکھ لو تو تمہیں ایسا لگے کہ جیسا چمکتا ہوا نکھرتا ہوا موتی ظاہر ہو گیا. اور پھر انہیں جنت کے اندر زیور، سونے اور چاندی کے کنگن پہننے کو دیے جائیں گے، اور انہیں پاکیزہ شراب پینے کو دی جائے گی. یہ ساری آیتیں اللہ تعالیٰ نے حضرت علی اور فاطمہ الزہرا کی شان میں بتائی. اسی طرح احادیث طیبات کو، چونکہ وقت مختصر ہے، حدیث طیبات کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو احادیث طیبات میں سب سے پہلی ایک پیاری حدیث پاک کا ایک حصہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی صحیح بخاری کے اندر حضرت مولا علی کی شان میں ایک پورا باب باندھا ہے، جس کا نام انہوں نے لکھا ہے باب مناقب علی ابن ابی طالب. اچھا، اس باب کے اندر امام بخاری نے ایک، آپ کو علم حدیث کا ایک اصول بھی بتا دوں کہ امام بخاری کا طریقہ کار یہ ہے کہ امام بخاری جس کی شان میں احادیثیں ذکر کرتے ہیں تو سند بالاسناد، سند کے ساتھ احادیث ذکر کرنے سے پہلے ترجمۃ الباب میں امام بخاری کسی حدیث کا ٹکڑا ذکر کر دیتے ہیں. اور وہ حدیث کا ٹکڑا جب آپ ذکر کرتے ہیں، وہ حدیث کا ایک حصہ ذکر کرتے ہیں، تو یا تو یہ امام بخاری کا عقیدہ ہوتا ہے، یا یہ امام بخاری فقہی جزیات میں سے کسی جزی کو ذکر کرتے ہیں. بڑی دوبارہ سن لیں، امام بخاری کا طریقہ کار یہ ہے کہ امام بخاری جب کسی کی شان میں ایک باب باندھتے ہیں تو اس باب میں احادیث سند کے ساتھ ذکر کرنے سے پہلے امام بخاری حدیث میں سے حدیث کے پوری حدیث کا ایک ٹکڑا ذکر کر دیتے ہیں، اور اس حدیث کی سند ذکر نہیں کرتے، صرف ایک جز ذکر کرتے ہیں جو امام بخاری کا یا تو عقیدہ ہوتی ہے یا امام بخاری کا فقہی جزیات میں سے امام بخاری کا اختیار کرتا ایک جزوی ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں امام بخاری نے جس وقت مولا علی کی شان میں روایات جمع کی، اس میں لأوتین الرحیۃ مشہور روایات آپ نے جمع کی، تو حدیث کا ترجمہ الباب میں جو امام بخاری نے ایک حدیث کا ٹکڑا ذکر کیا ہے، وہ کیا ذکر کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ حضور نے علی بن ابی طالب کی شان میں بیان فرمایا تھا. اب جا کے حضرت امام بخاری اس ترجمۃ الباب میں حدیث کا ٹکڑا ذکر کرتے ہیں کہ اے علی انت منی و انا من، اے علی میں تجھ سے ہوں اور علی تو مجھ سے ہے. تو گویا یہ امام بخاری نے اپنا عقیدہ بیان کیا کہ علی کے حوالے سے میرا عقیدہ یہ ہے جو نبی کا عقیدہ ہے، اور نبی کا عقیدہ یہ ہے کہ اے علی تیری منزلت، وقار، مرتبہ میری نظر میں یہ ہے کہ تو مجھ سے ہے، میں تجھ سے ہوں. اس کی تشریح کیا بنتی ہے؟ اس کی تشریح بھی یہ بنتی ہے کہ اے علی میں درخت ہوں، اس درخت کی شاخیں تم ہو. اے علی میں چشمہ ہوں، اس کی نہریں تم ہو. اے علی میں منبع ہوں اور اس کی کرنیں تم ہو. اب آپ یہاں دیکھیں، کوئی بندہ یہ کہے کہ میں درخت سے پیار کرتا ہوں پر میں شاخوں سے پیار نہیں کرتا، تو ایک عام سا بندہ بھی کہے گا کہ تمہیں درخت سے کیسا پیار ہے کہ تمہیں اس درخت کی شاخوں سے محبت نہیں.
اب کوئی بندہ رسول اللہ سے محبت کا دم بھرے اور یہ کہے کہ میں رسول اللہ سے پیار کرتا ہوں، لیکن جو آگے شاخیں نکلتی ہیں یعنی مولا علی سے محبت نہ کرے، وہ محبت مصطفی میں بھی سچا نہیں ہو سکتا، کیونکہ رسول نے فرمایا ہے اے علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں، یعنی دوسرا مطلب یہ بنتا ہے اے علی جو مجھ سے پیار کرے تجھ سے پیار نہ کرے وہ میرے پیار میں بھی سچا نہیں ہو سکتا۔ اور بھی کئی احادیث طیبات مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم کی ایک پیاری حدیث پاک حضرت سیدہ ام عطیہ فرماتی ہیں، آئے ہے بڑی پیاری حدیث ہے، فرماتی ہیں کہ حضور نے حضرت علی کو ایک لشکر پہ بھیجا، اس لشکر کا سپہ سالار بنا کے بھیجا ہوگا۔ فرماتی ہیں جس وقت حضور چلے گئے وہاں سے گئے، حضرت علی وہاں سے چلے گئے تو حضرت ام عطیہ بنا کر فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضور نے اپنے دونوں ہاتھ ہوا میں بلند کیے اور حضور نے یہ دعا فرمائی اللہم لا تمتنی حتی ترینی علیہ، اے اللہ تو اپنے محبوب محمد کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ تو علی کو اپنے محمد کو دوبارہ دکھا نہیں دیتا۔ اللہم لا تمتنی، اے اللہ حضور نے دعا کیا فرمائی؟ علی کو لشکر پہ بھیجا، دعا کیا فرما رہے ہیں؟ مولا تو مجھے اس وقت تک وصال نہ دینا جب تک کہ مجھے میری آنکھوں سے علی کو دکھا نہیں دیتا۔ آئے پوری کائنات حضور کے دیدار کو ترستی ہے، حضور حضرت مولا علی کے دیدار کی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اور پھر حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم، آپ کے بارے میں تھوڑا سا صحابہ کرام کے ایک دو قول دیکھتے ہیں کہ یہ بھی پتہ چلے کہ صحابہ کی نظر میں علی کا کیا مقام تھا۔ حضرت فاروق اعظم اور حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کہا کرتے تھے اے علی تیری مثل مائیں بچے جننے سے عاجز آ گئی ہیں، اے علی تیری مثل مائیں بچے جننے سے عاجز آ گئی ہیں۔ اور یہ عاجز کا جو لفظ ہے نا، عاجز کا یا تو عاجز یا جز سے ہے یا یہ عجز کا لفظ عجوز سے ہے۔ اگر عاجز یا عجزوں سے ہو تو معنی یہ بنتا ہے علی تیرا مثل مایا پیدا کرنے سے عاجز آئی، اور اگر عجز عجوز سے ہو، اور عجوز کہتے ہیں بانج پن کو، تو معنی یہ بنے گا اے علی تیری جیسا مثل مائیں پیدا کرنے سے بانج ہو چکی ہے۔ یہ حضرت فاروق اعظم اور حضرت صدیق اکبر کا فرمان ہے۔ اور حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر ایک مقام پر فرماتے ہیں علی اطرف رسول اللہ، اور تم علی کے بارے میں پوچھتے ہو، علی تو رسول اللہ کی اولاد ہے۔ اور حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ایک فرمان مزید آپ فرماتے ہیں من سرہ ان ینظر الی اعظم الناس منزلۃ، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ ایسے کو دیکھے جو رسول اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ مکرم تھا، وَأَقْرَبُهُمْ قَرَابَةً، اور چاہتے ہیں کہ ایسے کو دیکھیں جو رسول اللہ سے سب سے زیادہ قریب تھا، وَأَفْضَلِهِ وَالَّةً، اور ایسے کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ جس کے سب سے زیادہ ناز اٹھاتے تھے، وَأَعْظَمِهِ غِنَاءً مِّن رَسُولِهِ مِن نَبِيِّهِ، اور جو رسول اللہ کا سب سے زیادہ خیال رکھتا تھا، سب سے زیادہ حفاظت رکھتا تھا، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ هَٰذَا، تو اسے چاہیے کہ علی بن ابی طالب کو دیکھ لے، کیونکہ علی وہ ہے جو رسول اللہ سے زیادہ پیار کرتا، رسول اللہ کے قریب رہتا، رسول اللہ جس کے سب سے زیادہ ناز اٹھاتے تھے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ دیکھ بھال کیا کرتا تھا، اس کا نام علی بن ابی طالب ہے۔ یہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ اس سے بھی پتہ چلا کہ صحابہ کرام کی آپس میں کتنی محبتیں اور محبتیں ہوا کرتی تھیں، اور کیوں نہ ہوتی ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ یہ صحابہ کفار کے معاملے میں بڑے سخت ہیں لیکن آپس میں نرم دل ہیں، اور یہی ہمارا قرآنی عقیدہ ہے۔ اور یہ بھی اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ مہاجر صحابہ ہوں یا انصار ہوں، کلا وعد اللہ الحسنی، اللہ نے ہر صحابی سے بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحابہ کرام اور اہل بیت سے محبت اور عقیدت عطا فرمائے۔ الحمدللہ میں آج کی اس نشست میں عقائد اور اعمال کی اصلاح کے لیے آپ کو فکر اور سوچ بھی دے کے اجازت چاہوں گا، وہ یہ کہ الحمدللہ اس دور کے اندر عقیدے اور عمل کو سنوارنے کے لیے بہترین پلیٹ فارم دعوت اسلامی اور امیر سنت ہے۔ آپ خود اپنے بچوں کو یقین جانیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ کریں، عقائد اور عمل کی اصلاح ہوتی رہے گی، کیونکہ ہمارے بزرگان دین
अमीर सुन्नत हों, दीगर उलमाए अहले सुन्नत हों, उनका सिखाया हुआ तरीका मिशन यही है कि जो अपने औलिया हैं, जो सहाबा हैं, ताबईन हैं, उनसे मोहब्बत और अक़ीदत में ही नजात है। और यही वजह है कि जब भी किसी का यौम विलादत आता है या यौम विसाल आता है तो हमारा ये तरीक़ाकार और तुर्रा इम्तियाज़ है कि हम उनकी शान बयान करते हैं। तो जो माहौल हमें इस तरह की फीलिंग्स प्रोवाइड करता है उस माहौल में हम रच बस जाएंगे, हमारी नस्लें भी कामयाबी से हमकिनार होंगी। याद रखिए, मैं और आप हम दुनिया से चले जाएंगे लेकिन क़यामत तक हमारी नस्लें इंशाअल्लाह जारी और सारी रहेंगी। तो नस्लों का अक़ीदा और अमल संवारना है तो दावत इस्लामी बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। उसके इज्तिमाआत में शिरकत, मदनी काफ़िलों में सफ़र, ये हमारा मंसूर होगा। इंशाअल्लाह हम हमारी नस्लें सीधी राह पर गामज़न रहेंगे। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए। आमीन। मौला